अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। आज की बड़ी बात, मेगा करप्शन स्कैंडल जाली अकाउंट्स केस में बिल आखिर नैब और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का आज आमना सामना हुआ, लेकिन आगाज ही हंगामा खेज साबित हुआ। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की पेशी के बाद नैब ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी 26 मार्च को तलब कर लिया है, जिन्हें ठट्ठा शुगर मिल का तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत जारी की गई हैं। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पार्टी कारकुनों समेत नैब रावलपिंडी पहुंचे, जिस दौरान आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो नैब के सवालात के जवाबात दे रहे थे तो नैब रावलपिंडी के दफ्तर के बाहर पीपल्स पार्टी के मुश्तइल कारकुनों और पुलिस के दरमियान शदीद हाथापाई जारी थी, जिससे जाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत कानूनी जंग के साथ साथ सियासी लड़ाई के लिए भी उन्होंने कमर कस चुकी है। इस लड़ाई में कितनी शिद्दत आ सकती है, इसका दारोमदार जाली अकाउंट्स केस की पेशरफ्त पर होगा। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होकर बयान अपने रिकॉर्ड करवाए। नैब के एलामिया के मुताबिक कौमी एहतिसाब ब्यूरो की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने तकरीबन 2 घंटे तक मुतालिका डीजी की सरबराही में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से फिलहाल 3 मुकदमात से मुतालिक सवालात किए, जबकि उन्हें एक तहरीरी सवालनामा भी दिया गया जिसके जवाबात देने के लिए उन्हें 10 दिन का वक्त दिया गया है। नैब के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के आज के जवाबात और तहरीरी सवालनामे के जवाबात मौसूल होने के बाद कानून के मुताबिक ये जायजा लिया जाएगा कि इन तमाम जवाबात का जायजा लिया जाएगा और उसी की रोशनी में उन्हें दोबारा बुलाने या ना बुलाने का फैसला किया जाएगा। यह भी वाज़ेह किया गया कि इस केस की इंक्वायरी की सरबराही बराह रास्त चेयरमैन नैब खुद कर रहे हैं। नैब के एलामिये से वाज़ेह होता है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को दोबारा भी तलब किया जा सकता है। नैब रावलपिंडी की इमारत के बाहर के मनाजिर तो शदीद टकराव की झलक दिखा रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो के मुताबिक दौरान तहकीकात नैब के अफसरान का रवैया पेशेवराना था। I think that the officers today conducted themselves, as far as I'm concerned, very professionally. I have nothing against them. मैं जानता हूँ कि वो अपना काम कर रहे हैं और जो लोग उनको कह रहे हैं वो कर रहे हैं, and I can't hold that against them. तो बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही किया। मुझसे ज़्यादा वैसे they didn't take much of my time. I was waiting first जब वो सदर जरदारी से अपना वो पूछ रहे थे और फिर मुझसे बस 5 मिनट के लिए कुछ सवाल किए और फिर उन्होंने एक क्वेश्चनर दिया। आज की पेशी के अंदर की कहानी क्या है, आप भी उसी का इंतजार कर रहे होंगे। और बड़ी बात की बड़ी जराए के मुताबिक तफ्तीशी टीम के निगरान डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी और उनकी 11 रुकनी टीम ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से एक ही कमरे में सवालात किए और चंद मुश्तरका सवालात भी किए, जिनमें ज्यादातर का ताल्लुक पार्क लेन कंपनी से था। जराए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने तफ्तीशी टीम के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्क लेन कंपनी का मामला काफ़ी पुराना है, इसलिए उन्हें कुछ बातें याद है और कुछ नहीं, इसीलिए तहरीरी तौर पर उन्हें सवालात का जवाब देने के लिए मोहलत दी जाए। बड़ी बात के ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ था कि वो 1 साल से भी कम उम्र थे जब इस कंपनी से उनका ताल्लुक था और उसके बाद कभी भी उनका इस कंपनी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रहा। याद रहे कि पार्क लेन कंपनी का जाली अकाउंट्स केस में बड़ा मरकजी किरदार है। JIT रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर 12 जाली अकाउंट से पार्क लेन की फ्रंट कंपनी MS पार्थेनियन कंपनी के अकाउंट में 357 मिलियन रुपए मुंतकिल किए गए। आसिफ जरदारी 1989 में पार्क लेन कंपनी के मालिक बने थे और नैब का दावा यह है कि इस कंपनी में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो 25% शेयर्स के मालिक है, लेकिन यह कंपनी मुबैना तौर पर इकबाल मेमन चलाते थे, जिन पर इल्जाम है कि वो आसिफ अली जरदारी के फ्रंटमैन थे। नैब जराए के मुताबिक इस कंपनी की दस्तावेजात पर आसिफ जरदारी के दस्तखत मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं, लेकिन यह नैब का दावा है कि बतौर डायरेक्टर वो इस कंपनी के अकाउंट्स तक, वो यानी आसिफ अली जरदारी इस कंपनी के अकाउंट्स तक रसाई रखते थे। लेकिन बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ है कि वो इस कंपनी से उनका ना तो जुड़े हैं ना उनका कोई ताल्लुक है। और आज मैं पहली बार खुद नैब में पेश हुआ। ये द केस इन विच आई वाज कॉल्ड, ये जो केस है जिस कंपनी का जिक्र हो रहा है, मैं 1 साल से कम था जब मैं इस कंपनी में एक शेयर होल्डर बना।
تو اس دن سے لے کے آج تک میرا کوئی تعلق نہیں رہا, کوئی انوالومنٹ نہیں رہا with this company. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف الزامات کس حد تک درست ہیں یہ نیب کو آخر کار عدالت میں ثابت کرنا ہوگا, لیکن ریفرنس دائر ہونے اور عدالت میں سماعت تک جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ سیاسی ہلچل کا باعث بنتا رہے گا, جس کی ایک جھلک آج راولپنڈی نیب کے باہر جو دفتر کے باہر دیکھنے کو ہمیں ملی. اہم بات یہ ہے کہ اس پیشی کے بعد آصف علی زرداری نہیں بلکہ بلاول بھٹو نے پارٹی رہنما اور کارکنوں سے بات کی اور نیب کی کارروائی پر ایک بار پھر سوالات اٹھائے. یہ کیا مذاق ہے کہ مجھے نیب طلب کر رہی ہے اور they're asking me about a company in which I was made a shareholder when I was less than 1 year old. میرا دھوبی کا بل, ناشتہ کا بل پہ JIT بن سکتا ہے. اگر ہمت ہے تو احسن اللہ احسان کو بھی طلب کرے, اگر ہمت ہے تو کلدن تنظیمیں کی قیادت کو طلب کرے, اگر ہمت ہے تو ٹیررسٹ فائنانسنگ پہ JIT بنا دے, اگر ہمت ہے تو بے نامی وزیر اعظم اور پچھلے الیکشنز پہ ذرا JIT بتا دے, مگر انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو رہا ہے. جعلی اکاؤنٹس کیس میں گھری پیپلز پارٹی نے آج یہ واضح اشارہ دے دیا کہ پارٹی قانونی جنگ کے ساتھ ساتھ سیاسی جنگ بھی بھرپور طریقے سے لڑے گی. آج بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کی نیب کے روبرو پیشی کے موقع پر جو مناظر دکھے وہ حکومت کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں. پہلے ہی پیپلز پارٹی جعلی اکاؤنٹس کی تحقیقات کراچی سے اسلام آباد منتقلی پر شدید برہم تھی. آج وہ غصہ اور برہم ہی احتجاج کی شکل میں ہمیں دکھا. نہج یہاں تک آپ پہنچی کہ بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی نیب میں پیشی کے موقع پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور پولیس میں شدید تصادم ہوا, جس کے باعث 4 پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں اور پیپلز پارٹی کے 70 سے زیادہ جیالوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں اس وقت جب ہم آن ایئر ہیں کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے خلاف جو ہیں وہ مقدمات درج کرنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے. نیب میں پیشی کے بعد پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو نے کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا. بلاول کا یہ کہنا تھا کہ حکمران جماعت نے 200 دن تک اسلام آباد کو یہ ارغمال بنائے رکھا, وہ دھرنے کی طرف اشارہ کر رہے تھے, لیکن پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو آپ نے 30 منٹ تک بھی برداشت نہ کیا. میں وارن کر رہا ہوں اس حکومت کو, if they continue to blackmail and try and suppress dissent, then they alone will be responsible for the consequences. میں نے کسی احتجاج کا کال نہیں دیا تھا, لیکن جب ظلم ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. وہی حکومت ہے, اسی پارٹی کی حکومت ہے جنہوں نے اسلام آباد کو 200 دن کے لیے یرغمال رکھا تھا, اور آج وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پرامن کارکن کو صرف 30 منٹس کے لیے برداشت نہیں کر سکتے تھے. میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پرامن کارکن کو آج اریسٹ کیا گیا, ان کو فل فری دم امیجیٹلی ایٹ ونس, ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سٹیپس لینے پڑیں گے. کارکنوں کی رہائی کے مطالبے کے بعد وزیر اطلاعات نے ٹویٹ میں اعلان کیا کہ وزیر داخلہ کو ہدایات کر دی گئی ہیں کہ ماں سوائے ان عناصر کے جنہوں نے پولیس پر حملہ کیا تمام دیگر گرفتار شدگان کو رہا کیا جائے. بلاول بھٹو زرداری کی آج کی پریس کانفرنس جارحانہ تھی, جو یہ تاثر دے رہی تھی کہ وہ خود کو جعلی اکاؤنٹس کیس میں ملوث کرنے پر سخت خفا ہیں. Because it's not possible کہ one judge in front of all the journalist community, in front of all the lawyers says میں order دے رہا ہوں, بے گناہ ہے, کس کے کہنے پہ آپ نے اس کو گھسیٹا ہے اس کیس میں, اور پھر اس کا ذکر ہی نہ ہو, اور جب ریویو میں پوچھا جائے تو پھر کہا جائے کہ ایسا تو ہوا ہی نہیں تھا, آپ کی غلط فہمی ہے. لیکن جس ادارہ کا اتنا ایکٹیو پریس روم ہوتا تھا, جو ہر بات کا نوٹس اور کانٹرڈکشن دیتا تھا, کسی نے اس کا تو کاؤنٹر نہیں کیا. For a whole week it ran in the media. So I think it's just a mistake, and I very respectfully would like to ask and request the honourable judges that this sends a very wrong message and undermines the institution and credibility of the judiciary that I do not want. And bara meherbani, there's a transcript available, there are tapes available, just look at those again, and if you feel that the matter needs to be redressed, phir aap redress kar le.
اس پریس کانفرنس سے قبل بھی نیب ہیڈ کوارٹر کے باہر بلاول بھٹو نے اپنی گاڑی پر کھڑے ہو کر کارکنوں سے خطاب کیا اور اس موقع پر انہوں نے نہ صرف نیب کو نشانہ بنایا بلکہ نیب قوانین میں تبدیلی نہ کرنے کی اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا۔ دوسری جانب حکومت بھی فی الحال پیپلز پارٹی کی سیاسی ماز آرائی سے دبتی نظر نہیں آ رہی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ایک بیان میں پیپلز پارٹی کو واضح پیغام دیا کہ مقدمات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی حدیں پار ہوئیں تو ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ اگر آپ ایک حد کراس کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ریاست کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ان کو ادا کرنی پڑیں گی۔ ہم افہام و تفہیم چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس روک دیا جائے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جاری رہے گا۔ جن لوگوں کے اوپر مقدمات ہیں انہیں اپنے مقدمے فیس کرنے ہوں گے۔ وزیر اطلاعات نے پیپلز پارٹی سے معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ رویہ ان کالعدم تنظیموں جیسا ہے جن کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کا نفاذ ہو رہا ہے۔ احتساب کے عمل کو لے کر پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان گرما گرمی مسلسل بڑھ رہی ہے اور یہ تناؤ عین اس موقع پر ہو رہا ہے جب حکومت کو کئی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپوزیشن کی شراکت داری کی اشد ضرورت ہے۔ کالعدم تنظیموں کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن کو پیپلز پارٹی شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، جبکہ حکومت اسی موضوع پر قومی مباحثے کے لیے اپوزیشن سے خط و کتابت بھی کر رہی ہے۔ 28 مارچ کو وہ پارلیمانی پارٹی کے سربراہان کا اجلاس بھی ہونا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے خط لکھا تھا۔ اس کے علاوہ فوجی عدالتوں کی مدت بھی 10 روز میں ختم ہو رہی ہے، جس میں توسیع کے لیے پیپلز پارٹی فی الحال تو تیار نظر نہیں آ رہی۔ تو ان چیلنجز کی صورت میں کیا ملک کا سیاسی ماحول بہتر ہو پائے گا اور کیا پیپلز پارٹی قانونی لڑائی کو اب سیاسی لڑائی کے طور پر لڑنا چاہ رہی ہے؟ لیکن پہلے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم بات کریں، پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں بڑی بات کے نمائندہ خصوصی ریاض الحق سے، جو آج نیب راولپنڈی کے باہر موجود تھے سارا دن۔ اس کے علاوہ ان کی ذرائع سے بھی بات ہوئی ہے۔ ریاض الحق، تھینکس فار جوائننگ اس۔ یہ بتائیے کہ آج نیب کی ٹیم نے سوالات کیا پوچھے زرداری صاحب سے، بلاول صاحب سے، اور جوابات کیا دیے گئے؟ جی بالکل، آج تقریباً 3 کیسز کے حوالے سے ان کی گفتگو اور سوال و جواب کا جو سلسلہ تھا اور وہ الگ الگ تھا۔ ہماری کچھ دیر پہلے نیب کے جو ذرائع ہیں ان سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو منگی صاحب ہیں انہوں نے پہلے جو نیب کے راولپنڈی کے ہیڈ ہیں انہوں نے پہلے بلاول سے سوالات کیے تقریباً 25 کے قریب، اور اس کے بعد آصف علی زرداری سے تقریباً 55 کے قریب سوالات کیے جی، اور یہ الگ الگ تھی۔ اور اس کے بعد یہ کہ جو 3 کیسز تھے وہ بنیادی طور پہ ایک تو پارک لین جو ایک ریل اسٹیٹ کا جو پروڈکٹ ہے کمپنی ہے اس پہ تفصیل سے سوالات کیے گئے، پھر دوسرا جو فیک اکاؤنٹس ہیں اور جو اومنی گروپ سے جڑے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بڑی تفصیل سے سوالات کیے گئے منگی صاحب کی طرف سے، اور جو تیسرا کیس تھا وہ تھا جو 3 بلٹ پروف گاڑیاں 2014 میں انہوں نے کسٹمز کو تقریباً 3 کروڑ 71 لاکھ روپے پے کیے تھے، اس کے حوالے سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے جو پیمنٹ کی تھی وہ کسٹمز کو وہ فیک اکاؤنٹس کے تھرو ہوئی تھی۔ تو اس کے حوالے سے جب بہت سے سوالات تھے ان کے انہوں نے جوابات دیے اور تکنیکی طور پہ کئی طور پہ انہوں نے بچنے کی بھی کوشش کی، تو یہ وہ ساری مختلف قسم کے سوالات تھے جن کے جوابات انہوں نے کئی جگہوں پہ ڈک کرنے کی کوشش کی، یا انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کا ریٹن میں جواب دیں گے اور ہم اس کا اس طرح جواب نہیں دیکھ سکتے۔ کئی جگہوں پہ بلاول نے کئی جگہوں پہ کہا کہ جی میں اس وقت چھوٹا تھا، تو پاک لین کے حوالے سے بلاول نے تو کسی قسم کا کوئی بھی جواب نہیں اعتراف نہیں کیا۔ اچھا ریاض، یہ تو آپ باہر بھی موجود تھے اور اندر بھی آپ کے نیب کے ذرائع سے بھی بات ہوئی، باڈی لینگویج باہر تو بلاول کی بڑی ایگریسو نظر آ رہی تھی، زرداری صاحب بھی حشاش بشاش نظر آ رہے تھے، اندر کی کیا خبریں، ان کی تیاری کیسے تھی، کیا وہ تیار تھے کویسچنئر کے لیے، اور باڈی لینگویج کیسی تھی؟ جی بالکل، انتہائی پر اعتماد تھے دونوں۔ نیب ذرائع سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا، لگ ایسا رہا تھا کہ جس طرح وہ صبح آئے تو اپنی جو لیگل ٹیم ہے فاروق ایچ نائک جس میں شامل ہیں، تو انہوں نے اس طرح کے سوالات ان کو بریف کیا ہوا تھا کہ یہ سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، تو ان کو آپ نے کس طرح آپ نے بچنا ہے ان سوالات سے، اور کن سوالات پہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم ان کا جو کہ یہ تکنیکی ہے تو میں اس کا ریٹن میں جواب دوں گا۔ مثال کے طور پر اسلم مسعود کے حوالے سے پوچھا گیا، انور مجید کے حوالے سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا جی میں تو ان کو نہیں جانتا۔ پھر ایک جگہ انہوں نے ٹرانزیکشنز کا ذکر کیا کہ یہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، تو آصف علی زرداری صاحب مسکرا کے کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہوئی ہے، اچھا مجھے تو نہیں پتا، بہت برا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہوتی رہی جس کے حوالے سے کئی سوالات بالکل وہ پی سے گئے جسے اردو میں کہا جاتا ہے، تو
تو اور کئیوں کا انہوں نے کہا جی میں ریٹن میں اس کا جواب دوں گا، تقریباً 10 دن کا ٹائم دیا گیا، وہ ریٹن میں جوابات دیں گے. تو انتہائی پر اعتماد تھے، اور کسی طور پہ بھی ان کے چہرے پہ، دونوں کے چہرے پہ زیادہ تر ظاہر سوالات زرداری صاحب سے ہوئے تو پریشانی بالکل نظر نہیں آ رہی تھی. اس سے واضح تھا کہ بہت پر اعتماد تھا. اچھا ریاض، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب اور بلاول دونوں نے بڑے پر اعتماد نظر آ رہے تھے، پریشانی نہیں نظر آ رہی تھی، لیکن آج جو سپریم کورٹ نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی وہ ختم ہو چکی ہے جعلی اکاؤنٹس کیس میں. آگے کیا نظر آ رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ نیب کے ذرائع سے جب ہماری کچھ دیر پہلے بات، یہی سوال ہم نے ان کے سامنے رکھا جو ان معاملات کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انتہائی ممکن ہے کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں ریفرنسز مختلف لوگوں کے، انہوں نے نام نہیں لیا، فائل کر دیے جائیں گے. اور جب ریفرنسز فائل ہو جائیں گے تو ظاہر ہے اس کے بعد باقاعدہ طور پہ نیب کی کارروائی اور وہ سارا ٹرائل وغیرہ شروع ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ تقریباً کچھ یعنی 10 دن سے کم کا وہ ہے وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ باقاعدہ پہلے ہفتے میں اپریل کے یہ کارروائی شروع ہو جائے گی. اور دوسری طرف FIA نے بھی اپنی جو انویسٹیگیشن ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے، اور کافی اہم معلومات کچھ دنوں میں سپریم کورٹ میں وہ بھی جمع کرانے جا رہے ہیں، اور وہ بھی کافی کہا جا رہا ہے کہ تہلکہ خیز ہیں. ٹھیک، ریاض الحق، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد اسی ٹاپک پہ بات کریں گے پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات نفیسہ شاہ صاحبہ، اس کے علاوہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، اس کے علاوہ سابق صدر اور شریک چیئرمین پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب آج پیش ہوئے نیب راولپنڈی میں. ان سے سوال جواب ہوئے جعلی اکاؤنٹس جو کیس ہے. اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی باہر پولیس کے ساتھ جو ہے وہ پولیس نے ان پہ لاٹھی چارج کیا، پھر انہوں نے بھی ریئیکشن میں جو ہے وہ جو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا، اور 70 کارکن جو ہیں پیپلز پارٹی کے وہ گرفتار ہیں. اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کے خلاف حکومت جو ہے وہ مقدمات کی تیاری بھی کر رہی ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، ہمارے ساتھ موجود ہیں. نفیسہ صاحبہ، تھینکس فار جوائننگ اس. بڑا ایک کیسز پہ بھی آئیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے، پیپلز پارٹی کے لائے عمل پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت ملک کو ضرورت ہے ایک قومی اتفاق رائے کی. مختلف ایشوز ہیں، سیاسی اتفاق رائے کی، لیکن ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے. ٹکراؤ کی طرف اس طرح لگ رہا ہے کہ آگے جا کے اپوزیشن جماعتیں خصوصاً پیپلز پارٹی اور حکومت جو ہیں وہ جا رہی ہیں. اب یہ کیسز جو ہیں یہ قانونی ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی اگر قانونی جنگ بھرپور طریقے سے لڑ رہی ہے تو یہ جو آج تصادم کی صورتحال آئی، کیا اس کو ایوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا قومی مفاد میں جو جس وقت سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو حکومت کے کورٹ میں تھا بال. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ چند کارکن تھے، چند تو نہیں تھے، ہزاروں کارکن تھے، لیکن ہزاروں کارکن پرامن تھے. جگہ جگہ پہ پورے کیپٹل میں انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی. ہمارے کارکنوں کو جگہ جگہ لاٹھی چارج، ان کو بلی کرنا، ان کو انجر کرنا، خواتین تک کا انہوں نے لحاظ نہیں کیا، اور پھر اب اوپر سے یہ کیس درج کرتے ہیں. عادل صاحب، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 2014 میں انہوں نے جو دھرنا کیا تھا، the so called دھرنا، اس میں 120 دن انہوں نے پاکستان کا دارالحکومت کو مفلوج بنایا، اور کیپٹل کی پولیس کو انہوں نے ڈرایا، دھمکایا، حملے کیے. ڈنڈا بردار لوگ، میسکڈ لوگ جو ہیں، انہوں نے PTV پر حملہ کیا، پارلیمنٹ کو تھریٹن کیا. وہ جو ہیں وہ کون تھے؟ یہ PTI کے جو کرمنل گینگز، میں کہوں گی اس وقت یہی کیفیت تھی کہ یہ کرمنل گینگز تھے جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو بلی کر رہے تھے. شاید ان کو وہ وقت جو ہے وہ بھول گئے ہیں، اور ہمارے پرامن کارکنوں سے یہ اتنے خائف ہیں کہ ایک نارمل پریکٹس ہوتی ہے. PMLN کے بھی لوگ کٹھے ہوئے، کراچی میں ہمارے کافی کارکن کٹھے ہوئے، لیکن یہ ان کی جو ہے یہ ان کی ڈیفینسو جو پالیسی ہے کہ انہوں نے نیازی رول نے کیپٹل میں ہمارے کارکنوں کے اوپر حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ تصادم. اچھا نفیسہ صاحبہ، اس میں دیکھیں، اس میں ٹھیک ہے، اس میں دو موقف ہیں. آپ کا یہ ورژن ہے، لیکن ایسی ویڈیوز بھی ہیں جو سامنے آ چکی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہیں وہ پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. 4 اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ صرف
صرف کیمرہ مین بھی جو ہیں میڈیا کے وہ زخمی ہوئے ہیں، تو اس میں صرف گورنمنٹ کو تو بلیم نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اگر وہ پرووکنگ سچویشن اگر ایک آ جائے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ نیب کا جو راولپنڈی آفس کا دروازہ ہے وہ اس کو جھٹکے دے رہے ہیں، وہ اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو تھوڑی بہت کوتاہی تو پیپلز پارٹی سے بھی ہوئی ہوگی۔ دیکھیں یہاں پر تشدد کہاں سے آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھے کہ لاٹھی چارج ہو رہی ہے؟ ایک فارمر الیکٹڈ ایم این اے اخونزادہ چٹان جس قسم کی لاٹھیاں برسائیں، کیوں؟ صرف وہ کراس کرنا چاہ رہے تھے، جو کئی لوگوں نے کراس کیا تھا، جگہ جگہ پہ انہوں نے ناکہ بندی کی تھی، اور وہ نیب کے دفتر تک ایک ایم این اے، میں بھی گئی ہوں، تو ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے۔ ہمارے پی ایس ایف خیبر پختونخوا کے پریزیڈنٹ، یوتھ کے پریزیڈنٹ، ان کے اوپر حملہ کیا ہے۔ ہماری جنرل سیکرٹری ہیں جو پنجاب کی لیڈیز ونگ کی، ان کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو یہ ویڈیوز کیوں نہیں شیئر ہوئے؟ ہاں ہمارے کارکنوں نے، کیونکہ آبویسلی جیالے ہیں، جذبات آتا ہے، تو انہوں نے صرف اتنی کوشش کی ہے کہ انہوں نے اپنے چیئرمین کو دیکھنے اور ملنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور اس کو اتنا پتنگڑ بنا کر آپ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تشدد، بالکل ہمارے کارکن جو ہیں وہ امن پسند ہیں۔ کبھی بھی انہوں نے ماضی میں، آپ پورا پیپلز پارٹی کا ریکارڈ دیکھیں کہ ان کا ریکارڈ کیا ہے، اور جو حکومت کا رویہ ہے بہت نامناسب ہے، جتنا اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے کارکنوں کو ٹریٹ کیا ہے، اس کے بعد ایک تھانے سے دوسرے تھانے، دوسرے تھانے سے تیسرے تھانے، اور اب یہ خود دے ڈونٹ ریئلائز کہ اس قسم کے اگر یہ مقدمے درج کر رہے ہیں، بے شک کریں، دے ویلکم، لیکن وہ جو آپ نے کہا تصادم والی سچویشن، حکومت اپنے لیے خود جو ہے وہ روڈ بلاکس کریٹ کر رہی ہے، اپنے لیے خود مشکلات کریٹ کر رہی ہے، اور ہمارے پرامن کارکنوں کو اگر آپ اس طریقے سے ان کو ٹریٹ کریں گے تو یہ جمہوریت کا سما تو نہیں لگ رہا۔ ٹھیک، اچھا نفیسہ صاحبہ، اس میں ایک چیز، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ایک چیز کلیریفائی کر دوں۔ ایک تو جو آپ نے اخونزادہ چٹان کی بات کی، اس وقت انہی کی ویڈیو سامنے اسکرین پر چل رہی ہے، تو ہم دونوں طرف سے بیلنس رکھ کر جو ہے وہ آپ کا موقف بھی پیش کر رہے ہیں، ان کا بھی کر رہے ہیں، وہ ساری ویڈیوز ہم دکھا رہے ہیں۔ یہ بات بتائیے، یہ تو پورے تصادم کی بات ہوئی، لیکن لیٹس موو آن، ایشوز کی اگر بات کریں، ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن ہونی ہے 10 دنوں میں، تو ایسی صورتحال میں جب تصادم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، ویسے تو پیپلز پارٹی کا اس پر ایک ورژن ہے آلریڈی ملٹری کورٹس کا، لیکن ابھی اس وقت پیپلز پارٹی کی اس پر پالیسی پوزیشن کیا ہے؟ کیا آپ سپورٹ کریں گے ملٹری کورٹ کی ایکسٹینشن یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں اس وقت میں سمجھتی ہوں پارٹی کی یہ پرائیورٹی ہوگی کہ ان کے کارکن جو ہیں وہ رہا ہوں۔ حکومت کو چاہیے کہ تصادم والی سچویشن خود اوائڈ کریں، ہمارے کارکن جو ہیں وہ رہا کریں، اور اس ماحول میں مجھے نہیں پتا کہ کیا ڈائیلاگ ہو سکے گا جب ہمارے بیچارے کارکن ان کے اوپر کیا مقدمے درج کریں گے، ان کے بیلز ہوں گے، تو آئی ڈونٹ نو، یہ پارٹی فیصلہ کرے گی، لیکن یہ کوئی ڈائیلاگ کا ماحول بنوا رہے ہیں ہمارے لوگ اریسٹ کر کے اور ان کے اوپر تشدد کر کے، تو یہ ماحول جو ہے کیپٹل کا، تو اس کا مطلب ملٹری کورٹس کے حوالے سے آپ نے فائنل ڈیسیجن ابھی تک پیپلز پارٹی نے نہیں کیا؟ دیکھیں اصولاً پاکستان پیپلز پارٹی وہ کوئی بھی پیرالل لیگل سسٹم کے خلاف ہو، خواہ وہ ٹیررزم کے حوالے سے اگر آپ پیرالل سسٹم بنا رہے ہیں یا ملٹری کورٹس کے حوالے سے بنا رہے ہیں، ہاں ایک ایکسیپشن ہوئی تھی اے پی ایس کے پرسپیکٹو میں، اس میں پیپلز پارٹی نے ضرور ساتھ دیا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، لیکن اس وقت ہم ضرور سوچیں گے، لیکن ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں اور پیرالل سسٹمز آئیں، لیکن یہ پارٹی یقیناً پی ٹی آئی اس وقت میرے خیال سے نہ وہ کسی پوزیشن میں ہے ہم سے رابطہ کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے کارکنوں کے اوپر ایک طرف وہ تشدد کرتے ہیں، دوسری طرف ان کے اوپر کیسز بناتے ہیں، تو مجھے نہیں پتا یہ کیا ماحول بنانے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نفیسہ شاہ صاحب، اس میں ابھی آج سپریم کورٹ نے جو ڈیڈ لائن دی تھی جعلی اکاؤنٹ سکینڈل میں، وہ تقریباً آج کمپلیٹ ہو چکی ہے، ابھی 10 دن ہیں، زرداری صاحب کے پاس بھی، بلاول صاحب کے پاس بھی، انہوں نے سوالات کے جواب دینے ہیں جو آج ہینڈ اوور ہوئے ہیں، نیب کی طرف سے کویسچن ہے انہیں دیا گیا ہے، ابھی عدالتوں کا یہ کام ہے، نیب کا یہ کام ہے، لیکن اگر سیناریو ایسا بن جاتا ہے کہ زرداری صاحب اریسٹ ہو جاتے ہیں، اب آپ کے سی ایم صاحب کو بھی انہوں نے بلایا ہوا ہے، 26 کو انہوں نے بھی پیش ہونا ہے، اگر تو گرفتاریاں ہوتی ہیں، پھر
लाए अमल आपका क्या होगा? सड़कों पर निकलेगी पीपल्स पार्टी? देखिए, अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पर तो डेडलाइन ऊपर डेडलाइन है। इस केस में कई नैब के केसेस 10-10, 20-20 साल पुराने हैं। आप स्पीकर पंजाब का केस ले लें, वो इट्स एन एंशिएंट केस, उसके ऊपर क्यों नहीं अर्जेंसी है? इमरान खान के केस पर अर्जेंसी क्यों नहीं है? परवेज खटक के केस पर अर्जेंसी क्यों नहीं है? अलीमा खान के ऊपर तो केस ही नहीं बना, क्यों नहीं बना? ये कह रहे थे कि 200 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज जो हैं वो लूटी हुई दौलत, असद उमर साहब जो हैं वो 5 साल इस लूटी हुई दौलत के पीछे सुराग लगाने में लगा लिए, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उन्होंने एमनेस्टी दे दी। देखिए, इस किस्म के डबल स्टैंडर्ड से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन जो है वो खफा है, अवाम भी खफा है, और आपने अवाम को दिया कुछ नहीं है। सिर्फ आप करप्शन खेलेंगे और अवाम को आप कुछ न डिलीवरी देंगे, न उनको कुछ प्रोग्राम देंगे, और उनके ऊपर सिर्फ महंगाई के ऊपर महंगाई आप लेके आएंगे, तो फिर ये आपका नैरेटिव जो है उसी वक्त यू निप्ट योर ओन नैरेटिव इन द बड। तो जो आप कह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती है। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट कई बार पेश हुए हैं, मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा कई बार पेश हुई हैं, आज चेयरमैन पेश हुए हैं, लेकिन जब माशरे में ऐसा एहसास होगा कि नाइंसाफ़ी हो रही है और नैब को और इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में, तो गम और गुस्सा जो आज आपने एक ट्रेलर देखा, तो गम और गुस्सा अगर होगा तो उसको कोई भी नहीं रोक सकेगा। पीपल्स पार्टी जो है वो ये चीज़ और ज़्यादा इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, और हमारे कारकुन जो हैं वो इस वक्त भी आप देखें कि कितने जज्बाती थे, हालांकि पुरअमन वो रहे, लेकिन वो ज़रूर ये उनके एक गुस्से की लहर ज़रूर है कि ये नाइंसाफ़ी जो है वो क्यों हो रही है, और ये अर्जेंसी क्या है कि आप हर लीगल चैनल, हर लीगल प्रोसेस को आप खुद वायोलेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको मुझे लग रहा है कि एक प्री गिवन एजेंडा है कि आपको फला इनके खिलाफ आपको इंतकामी कार्रवाइयाँ करनी है। नफीसा शाह साहिबा, मरकज़ी सेक्रेटरीलात नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हमारे साथ थी। बहुत बहुत शुक्रिया नफीसा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद नफीसा शाह साहिबा ने कुछ सवालात रेज़ किए। उसके अलावा ज़राए से ये खबरें चल रही हैं कि गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि पीपल्स पार्टी के गिरफ्तार जेलों के ख़िलाफ़ जो है, और कुछ उनमें कायदीन भी शामिल हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो है वो बनाए जाएंगे। इसकी तस्दीक हम लेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले नफीसा शाह साहब हमारे साथ मौजूद थी, पीपल्स पार्टी की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। बात हो रही थी जाली अकाउंट्स केस में। आज जिस तरह नैब रावलपिंडी के दफ्तर के बाहर एक तसादुम की सूरत हाल पैदा हुई, जिसमें हमने उनसे ये सवाल भी किया कि आप इल्ज़ामात लगा रही हैं कि पुलिस ने जो है आपके निहत्ते कारकुनों पर तशद्दुद किया, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो वर्जन है उसमें 4 पुलिस वाले ज़ख्मी भी हुए हैं, और पीपल्स पार्टी के कुछ कारकुन जो हैं वो गिरफ्तार भी हुए हैं, और उन पर इल्ज़ामात ये हैं कि उन्होंने पुलिस पर तशद्दुद किया। इस तमाम मामलात पर, उमूर पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। नफीसा शाह साहिबा ये कह रही हैं कि आपने निहत्ते कारकुनों पर पुलिस ने जो है पीपल्स पार्टी के वो तशद्दुद किया। खूनज़ादा चट्टान साहब भी हैं, 2-3 और भी उन्होंने नाम लिए, लेकिन इस वक्त खबरें ये आ रही हैं कि गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि जो अरेस्टेड वर्कर्स हैं पीपल्स पार्टी के, और उनमें कुछ मरकज़ी कायदीन का नाम भी शामिल है जो अभी अरेस्टेड नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमात कायम करने का फैसला हो चुका है। देखिए, 2 तरह का आज जो मामला हुआ, पहले तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उसकी वजह ये है कि आपको तफ्तीश के लिए बुलाया गया, एक आज़ाद अदारे ने आपको बुलाया, उसकी तफ्तीश का आपको सवालों के जवाब देने हैं। ये नहीं हो सकता कि आपको तफ्तीश के लिए बुलाया जाए और आप जत्थे लेके पुलिस के ऊपर चढ़ दौड़े। आज मैं समझता हूँ इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया, बहुत दरगुजर से काम लिया। 4 पुलिस कांस्टेबल जो है उनको पत्थर मारे गए, और ये सब कुछ आज़ाद मीडिया ने इंडिपेंडेंटली शो किया है। 2 कैमरामैन जो है
وہ زخمی ہوئے. بڑا انفارچونیٹ تھا چند درجن لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے یہ کیا گیا, اور پھر اگر وہاں پہ پولیس ایکشن لے تو پھر کہتے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ بڑا انفارچونیٹ تھا, ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور ان کو یہ چاہیے تھا کہ جو تفتیش میں ان سے سوال پوچھے گئے ان کا جواب دیتے, بجائے اس کے کہ یہ جتھوں میں جا کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر اس طرح سے حملے کرتے. بہرحال اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو کارکن براہ راست پولیس پر حملوں میں ملوث نہیں ہے ان کو رہا کر دیا گیا ہے. جو البتہ جتھوں میں تھے اور جنہوں نے پولیس پر حملہ کیا ہے, ظاہر ہے کہ ان کو اپنے مقدمات جو ہے وہ مقدمات ان کے قبل ہیں. ٹھیک. اچھا چوہدری صاحب, دوسرا یہ کہ اگر دیکھا جائے, دیکھیں یہ تو نیب کے کیسز ہیں اور جعلی اکاؤنٹس کیس میں ان کو کویشچن ایئر دے دیا گیا ہے, 10 دن میں انہوں نے جواب دینا ہے, تو یہ قانونی معاملات ہیں. لیکن بلاول کا ایک جو مطالبہ ہے جو کلدن تنظیموں کے حوالے سے ہے, 3 منسٹرز کا وہ نام لے رہے ہیں کہ جی ان کو فارغ کیا جائے. جب تک فارغ نہیں کریں گے تو یہ گورنمنٹ کا جو نیشنل ایکشن پلان میں کلدن تنظیموں کے خلاف آپریشن ہے وہ ثابت نہیں ہوگا کہ آپ واقعی حقیقی آپریشن ان کے خلاف کر رہے ہیں. یا تو بلاول صاحب سمجھتے ہیں کہ باقی سارے بیوقوف ہیں, یا وہ خود کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو سوال گندم اور جواب سے نا, آپ یہ اس طرح سے ایک ڈائیورژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان, جو آپ نے نیریٹو لیا. اگر آپ تصویروں کی بات کرتے ہیں تو پھر تو آدھی پیپلز پارٹی ڈسکوالیفائی ہو جائے گی. کیا قمر الزمان قاہرہ کی, خورشید شاہ کی, ان لوگوں کی تصویریں نہیں ہیں ان قائدین جماعتوں کے لوگوں کے ساتھ؟ تو ظاہر ہے کہ یہ سارا جو ایک معاملہ ہے یہ ڈائیورژن کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک بنایا ہے جس کی بکری نہیں ہے, جس کی کوئی جو ہے وہ اس کی کوئی کرنسی نہیں ہے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اپنے سوالوں کے جوابوں کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. پہلے تو یہ بتائیں کہ 5,000 ارب روپیہ ظاہر ہے ان کے اکاؤنٹس میں گیا ہے, اور وہاں سے بلاول ہاؤس کے تمام اخراجات جو ہیں وہ پے ہوئے ہیں ان کی برتھ ڈے کیک سے لے کے ہر ایک کے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ سے سوال پوچھے جائے اور آپ آگے پاکستان کے اسٹیٹ کے اوپر ہی حملے کرنے شروع کر دیں. آئی تھنک ایک وفاقی, اگر آپ ایک جماعت ہے اور خود کو ایک وفاقی لیڈر سمجھتے ہیں اور اپنے مستقبل جو ہے ایک وفاقی سیاست کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ایک انفارچونیٹ ان کا ٹرینڈ ہے, یہ ان کو نقصان ہوگا اس سارے ٹرینڈ. چوہدری صاحب, اس وقت ضرورت جو ہے آپ بھی اس سے ایگری کریں گے, اتفاق رائے کی ہے, قومی اتفاق رائے کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی 10 دن میں جا کے بڑا اہم ایک ڈیسیجن ہونا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے. اس کے علاوہ نیشنل ایکشن پلان میں شاہ محمود صاحب نے سارے پارلیمانی لیڈرز کو خط لکھا ہے, 28 مارچ کو ان کی میٹنگز بھی ہونی ہے. تو اس میں کچھ ذمہ داری گورنمنٹ پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اگر ہاتھ آپ لوگ بھی ہولا رکھیں بیانات اور سٹیٹمنٹس کے حوالے سے کہ یہ جو 2-3 ایشوز ہیں اس پر تو کم از کم کنسنسس پیدا ہو جائے. سیاست ساتھ میں چلتی رہے گی, نیب کے مقدمات چلتے رہیں گے, لیکن یہ بڑے اہم ایشوز ہیں. بالکل بڑے اہم ایشوز ہیں, اور اس کے اوپر 2 دفعہ ان کے والد صاحب سے بات ہو چکی ہے. آصف زرداری صاحب ان ٹچ ہیں, ان کو پورا جو معاملات ہیں ان سے باخبر بھی رکھا جا رہا ہے. ایک تو بلاول صاحب کو ظاہر چاہیے کہ اپنے پارٹی کے اندر گفتگو کرے, خصوصاً جو بلاول صاحب کو چاہیے کہ اپنے والد صاحب سے ان معاملات کے اوپر گائیڈنس لیں کیونکہ ان کو چیزوں کا پتہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت کی ذمہ داری ہے وہ ہم مکمل طور پر پوری کر رہے ہیں. ہم نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا ہے, اور لیکن یہ ماننا کہ سب افہام و تفہیم کا مطلب یہ ہے کہ اس پیسوں کا نہ پوچھا جائے کہ پاکستان کے عوام کے لوٹے گئے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جاتی ہوگی, اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز جو ہے وہ جاتی ہوگی. ٹھیک ہے. چوہدری صاحب, زرداری صاحب سے یہ جو آپ رابطے کی بات کر رہے ہیں, کیا یہ ملٹری کورٹس پر ان سے بات چیت 2 دفعہ جو آپ نے کہا ہوئی؟ شاہ محمود قریشی صاحب کا زرداری صاحب سے رابطہ ہوا ہے, اور 28 تاریخ کو اب دوبارہ پارلیمنٹری پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے گا. اس سے پہلے بھی ایک بریفنگ جو ہے وہ پارلیمنٹری رہنماؤں کی ہو چکی ہے, اور زرداری صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ ان کا ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا چوہدری صاحب, 2 مزید ایسے ٹاپکس ہیں. ایک تو سمجھوتہ ایکسپریس پہ بھی ابھی آپ سے بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کل جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا جو کہ آپ کا ایک اصولی موقف رہا ہے پچھلے 2 مہینوں سے, کہ وفاقی وزراء کو یہ اختیار دیا گیا کہ جو گورنمنٹ باڈیز ہیں ان کے جو ہیڈ آف وہ باڈیز ہیں وہ وفاقی وزراء آپ تعینات کریں گے. فار ایگزامپل اگر پی ٹی وی کا MD لگانا ہے تو وہ پہلے بھی اس طرح ہوتا تھا, آپ کا ہی اختیار تھا. تو کیا اب آپ مطمئن ہیں جو پی ٹی وی کے معاملات وغیرہ تھے, جو انٹرفیرنس جو تھی وہ ہو رہی تھی, بار بار ہم نے بھی اس کو اس پروگرام میں ہائی لائٹ کیا؟
جی بالکل، یہ اب معاملہ تقریباً جو ہے وہ طے ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے اور جو بھی قانون کے مطابق اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے چوئی صاحب، آخری سوال آپ سے، سمجھوتا ایکسپریس کا آج جو فیصلہ آ چکا ہے انڈیا میں، اور انہوں نے 4 جو دہشت گرد تھے ان کو، حالانکہ انڈیا کی جو انویسٹیگیٹو ایجنسی تھی انہوں نے ان کو کہا تھا کہ جی یہ سارے ملوث ہیں، خود وہ اعتراف کر چکے ہیں، لیکن ایسے موقع پر جب مودی کا انڈیا جو ہے وہ پاکستان سے، تو پاکستان پر الزامات لگاتے ہیں کہ جی اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہے، آپ کارروائیاں نہیں کر رہے بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف، وہ انڈیا میں آ کے کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن آج تو یہ ثابت ہو گیا ہے، تو اب تو پاکستان کو ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ جن دہشت گردوں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے وہ انہوں نے جو ہے اعتراف بھی کر لیا، اس کے باوجود آپ نے انہیں چھوڑ دیا ہے، تو اب تو وہ اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں، تو آپ ان سے مطالبہ کیا کریں گے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، ہندوستان کا جو نیریٹو ہے وہ مسلسل ڈیفیٹ ہو رہا ہے۔ جب سے یہ پلوامہ کے بعد سے مودی صاحب کا ایکسپوز ہوئے ہیں دنیا میں، جو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے انتخابات کے لیے کس طرح سے اس معاملے کو بنایا، اس کے بعد سے اب تک وہ سمجھ نہیں پا رہے، اور آج کا جو فیصلہ ہے وہ بھی پاکستان کے جو نیریٹو ہے، پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس کو درست ثابت کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بھارت جو ہے وہ اب اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ وہ پاکستان کے بارے میں نیگیٹو جو سینٹیمنٹ دنیا میں پھیلا رہا تھا، اور اس کو جو کامیابیاں مل رہی تھی اب اس کی ناکامیوں میں تبدیل ہو چکی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوئی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، فواد چوئی صاحب بڑی بات میں بڑی خبر دے گئے ہیں کہ آصف علی زرداری کے جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ آپس میں رابطے میں ہیں، اس پر مزید بات کل بھی کریں گے، لیکن اس وقت بات کریں گے جو آخری سوال ہم نے فواد چوئی صاحب سے کیا، سمجھوتا ایکسپریس کا جو فیصلہ آیا ہے انڈیا میں، انڈیا کی خصوصی عدالت میں سمجھوتا ایکسپریس بم دھماکے کیس میں نامزد 4 ملزموں کی بریت کے فیصلے کے بعد سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا انڈیا کی حکومت اپنی سرزمین پر ہونے والی دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں سنجیدہ ہے؟ یاد رہے کہ 18 فروری 2007 کو انڈیا کے شہر پانی پت کے قریب سمجھوتا ایکسپریس میں دھماکے سے 68 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جس میں سے تقریباً 44 افراد کا تعلق پاکستان سے تھا۔ اس دھماکے کی تفتیش انڈیا کی قومی تفتیشی ایجنسی NIA کے سپرد کی گئی، جس نے ہندو انتہا پسند تنظیموں RSS اور ابھینیو بھارت سے تعلق رکھنے والے 8 ملزمان کو مورد الزام ٹھہرایا، لیکن آغاز سے ہی اس کیس کی تفتیش میں یہ نظر آ رہا تھا کہ ہندو انتہا پسندوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ 2007 میں سمجھوتا ایکسپریس دھماکے کے مبینہ ماسٹر مائنڈ سنیل جوشی کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا۔ 2010 میں انڈیا کے میگزین تہلکا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کیس کے مرکزی ملزم سوامی اسیم آنند نے پولیس کی تحویل میں رضاکارانہ طور پر یہ اعتراف کیا ہے کہ اس دہشت گردی کی سازش اس وقت کے RSS کے سربراہ موہن بھگوت کے کہنے پر بنائی گئی تھی، لیکن بی جے پی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد اس کیس میں سوامی اسیم آنند سمیت دیگر تمام گواہان بھی منحرف ہونا شروع ہو گئے، اور گزشتہ 2 سالوں میں اس مقدمے کے 23 سے زیادہ گواہان نے اپنے بیانات تبدیل کر لیے، مقدمے کے ججز تک تبدیل کیے گئے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ اس کیس میں کسی ایک بھی پاکستانی کا بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا، اور آج بھی اسپیشل کورٹ نے ایک پاکستانی خاتون راہیلہ وکیل کا بیان ریکارڈ کروانے سے انکار کر دیا، جن کے والد سمجھوتا ایکسپریس دھماکے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ انڈین عدالت کے فیصلے کے مطابق ملزمان کا دھماکے سے تعلق ثابت نہیں ہوتا، اسی لیے انہیں بری کیا جاتا ہے۔ بات کریں گے ان تمام معاملات پہ، وہاں سے پروفیسر اشوک سوین نے ہمیں جوائن کیا ہے، معروف انڈین سکالر ہیں اور اینالسٹ ہیں۔ پروفیسر صاحب، تھینکس فار جوائننگ اس۔ فیصلہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، سوامی اسیم آنند سمیت 4 ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے میں 68 لوگ مارے گئے تھے۔ انڈین نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے خود تحقیقات کی اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا، اس کے باوجود ہندوتوا سے جڑے دہشت گردوں کے بری ہونے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ مودی حکومت ہندوتوا کے دہشت گردوں کو کھل کے سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ دیکھیے، وہ جو 2006، 7، 8 میں بہت کچھ ایسے اٹیک ہوا تھا جو مسلم ایریاز اور مسلم پاپولیشن کو ٹارگیٹ کر کے انڈیا میں، تو اسی ٹائم میں کچھ ٹائم لگ رہا تھا کون کر رہا ہے، تو پاکستان طرف سے ہو رہا ہے کہ انڈیا کی طرف ہو رہا ہے۔ فائنلی جب کچھ لوگ اریسٹ ہوئے، تب ٹائم جو پریویس گورنمنٹ تھا تب بولا کہ لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہندوتو ٹیرر گروپ ہیں جو RSS کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ لوگ اس میں انوالو ہیں۔ اس میں اجمیر شریف درگاہ کا بلاسٹ تھا، مکہ مسجد کا بلاسٹ تھا، میلاگاؤں بلاسٹ تھا، دین یہ سمجھوتا ایکسپریس۔ تو جو
अभी जो मेन बंदा जो अभी ये जिसको स्वामी बोलते हैं, बट वो जब अरेस्ट हुए तो और भी एक साध्वी प्रज्ञा वो भी अरेस्ट हुए थे। तो ये लोगों को उसी टाइम अरेस्ट करके प्रीवियस गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो सैफ्रॉन टेरर आ रहा है, तो उसको बीजेपी अपोज किया था। अच्छा, ये प्रोफेसर स्वामी असीमानंद ने खुद इस वाक़े में मुलविस होने का एतराफ़ किया, फिर उसके बाद जजेस को तब्दील किया गया जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई। इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट राजीव सरदेसाई, स्वासनी हैदर, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए कि इससे तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और अदालतें हैं इंडिया की, अगर हिंदुत्व को सपोर्ट करके और इंसाफ को कर्क करें तो इससे तो पूरे सिस्टम पर इंडिया में आज जो है एतमाद उठ चुका है। ये तो होना ही है। ये तो इंडिया को जो मेजर थ्रेट है, जो सर्वाइवल थ्रेट है, वो हिंदुत्व टेरर से है। बिकॉज और किससे इतना नहीं हो सकता है, क्योंकि आप 80% लोगों को अंदर से आप एक टेरर ग्रुप निकालोगे तो ये इससे बड़ा थ्रेट कहाँ पे हो नहीं सकता है। और उसके बावजूद जो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, और उनको साथ जो मिल के ये सब काम हो रहा है, इसके ऊपर तो आपको तो जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भरोसा कब से टूट चुका है कुछ चीज में। एंड ये हिंदुत्व टेरर एक ये है। लेकिन आप वो तो जुडिशियल सिस्टम से मुझे लगता है जो इंडिया का फाउंडेशन है उसके ऊपर प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ये लोगों को जो एक मेजोरिटेरियन ग्रुप को आप एक टेरर रास्ते में आप जब लेके जा रहे हो और स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है, इससे बड़ा प्रॉब्लम और कहाँ हो नहीं सकता है। ठीक, प्रोफेसर शेख सुहान साहब, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज साबित हो गया है कि मोदी जी खुद भी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में खुलकर मुलविस हैं। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे नाज़रीन। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।